बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अदाज़। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जो कि पुलिस चीफ कराची पुलिस हेडक्वार्टर में जो कि पेश आया। जिस तरह से आपने और हम सब ने देखा कि जिस तरह से वो दहशतगर्द वहाँ पे उन्होंने पूरा उसको जो है अंदर गया और वहाँ पे एक जो है क़यामत का समा था। जिस तरह से हमने देखा कि 2 पुलिस एहलकार और इसके अलावा रेंजर्स के भी एहलकार जो है उसमें शहीद हुए। 14 जो हमारे सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे जो मतलब इसमें जो बताए जा रहे हैं उसमें रेंजर्स के और पुलिस के भी कुछ एहलकार थे जो कि अभी ज़ख्मी उनकी हालत बताई जा रही है। इस हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं PTI से स्टार अब्बासी साहब और MKM पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं अली खुर्शीदी साहब। हम खुशामदीद कहूँगी आप लोगों को खैरियत से सर। जो कि गुज़िश्ता रात वाक़या पेश आया जिस पे हमने देखा कि पुलिस चीफ कराची जावेद आलम ओडो साहब जो है एडिशनल IG उनके दफ्तर में जिस तरह से दहशतगर्द घुसे और क्योंकि उनको पहले से जो हमें ज़राए से पता चल रहा है कि उनको थ्रेट्स थे एक हफ़्ता पहले से, मतलब उन्होंने इस चीज़ को वो कहा था कि मुझे सिक्योरिटी की वजह से जो मतलब मैं कहीं इधर उधर मूव नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये कहा जा रहा था कि उनको सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं वो मतलब निकल पा रहे थे। तो मतलब वो काफ़ी इस चीज़ को लेके वो थे, लेकिन अचानक से जिस तरह से दहशतगर्दों ने जो है उनके ऑफिस पर अटैक किया और जो है जो आपने देखा हमने सब ने देखा कि पूरा ब्लैकआउट हो गया, इंटरनेट सर्विस मुअत्तल कर दी गई और जो है 3 दहशतगर्द 2 मेरे ख्याल से दहशतगर्द जो है उसमें मारे भी गए हैं जो कि जिनका ताल्लुक जो है खैबर पख्तूनख्वा से बताया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया। और यकीनन जो कल का वाक़या हुआ है नहायत ही अफसोसनाक वाक़या था और उसमें जितने भी पुलिस एहलकार और बाकी दीगर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उनके एहलकारों ने जो जाम शहादत नोश की है, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत करे और जितने भी ज़ख्मी हैं उनको जो है वो जल्द अज जल्द सेहतियाब करे ताकि वो जितने भी हमारे पुलिस एहलकार हैं और दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के एहलकार हैं। यकीनन कल का जो वाक़या था इस वाक़े को लेकर मैं थोड़ा सा ये बताऊं कि पिछले कोई 1 महीने से थ्रेट्स तो मौजूद थे। पाकिस्तान के जितने भी बड़े बड़े शहर हैं जिसमें कराची है, लाहौर है, इस्लामाबाद, पेशावर है, कोयटा है। पेशावर का ही वाक़या अभी कुछ ही दिन हुए गुजरा है और उसके बाद फिर ये कराची में अफसोसनाक वाक़या है कि हमने देखा कि जब अभी कुछ दिनों पहले जो ब्लास्ट और दहशतगर्दी का जो मामला था रुक गया था, लेकिन फिर से ये चीज़ जो है दोबारा से रेज हो रही है। मतलब इसके पीछे जो है कौन है, क्या है, मतलब इतना उनको एक्सेस कैसे मिल जाता है? मतलब इतना आसान नहीं है पुलिस चीफ के कराची में अंदर एंटर होना। वो बाकायदा मतलब जो बताया जा रही है वो प्लानिंग के तहत आए थे और मतलब वो छत पर ऊपर गए, पूरे ऑफिस में वो फैल गए थे, मतलब पूरे ऑफिस में वो फैल गए थे सारे फ्लोर्स पे। मतलब ये ना समझ आने वाला वाक़या। वेल देखें, इंटेलिजेंस के मैकेनिज्म को बेहतर करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है, ठीक है ना। जिस तरह अपडेशन होती है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज में, उसी तरह जो दहशतगर्द हैं वो भी अपने आप को अपडेट करते रहते हैं। तो बहरहाल सिक्योरिटी मैं लैप्स इस सेंस में कहूँगा क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक पूरे वॉर अगेंस्ट टेरर 1 दिहाई तक हम कैरी करते हुए आए थे, ठीक है। पिछले कुछ अरसे में आपने देखा कि सूरत हाल बेहतर रही थी और फिर 1-1.5 महीने से और ख़ासकर मैं अगर 2 सालों की बात करूं तो KP में ये जो TTP का फैक्टर जो उसकी इन्वॉल्वमेंट कह लूँ मैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट में तो इन्वॉल्वमेंट की हद तक आ गए थे और उसमें जो रिपोर्ट्स आई मीडिया ने भी दिखाई कि वहाँ मामला जो है वो निगोशिएट करके बाकायदा आप निगोशिएट कर रहे हैं दहशतगर्दों से। तो ये वाले फैक्टर को भी देखना होगा कि कौन लोग हैं। मतलब रियासत नेशनल एक्शन प्लान होता है 2000 आर्मी पब्लिक स्कूल वाला वाक़या होता है और उसके बाद कुछ हुदूद और क़यूद डिफाइन करती है रियासत। फिर उन हुदूद और क़यूद को की पासदारी करना रियासत उसके साथ साथ हुकूमत दोनों की जिम्मेदारी बनती है। एक तरफ आप कुछ चीज़ों पे एग्री कर लेते हैं पूरा पाकिस्तान, रियासत और हुकूमत, और फिर जब एग्जीक्यूशन की बात आती है वहाँ पर जाके जो है वो कोई बैठ के मज़ाकरात का हामी हो जाता है। दहशतगर्द हैं और जो कल जितने भी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल किए हमारी सिंध पुलिस ने और रेंजर्स के जवानों ने, काबिल तहसीन इक़दाम है कि उन्होंने इस चीज़ को कैरी नहीं होने दिया। कुछ ही घंटों में आपने देखा कि तमाम एरिया क्लियर हो गया था। सिक्योरिटी की जो इंटेलिजेंस का मैकेनिज्म है जैसे मैंने पहले बताया उसको बेहतर करने की गुंजाइश तो हमेशा रहती है और ये सिंध पुलिस की और सिंध हुकूमत की जिम्मेदारियों में शामिल है कि वो अपने मैकेनिज्म को बेहतर करें, पेट्रोलिंग के निज़ाम को बेहतर करें। फिर ये जो इंटेलिजेंस बेहतर होगी तो उनके पास कम से कम इंफॉर्मेशन मौजूद होगी कि क्या सूरत हाल होनी है और जब इंफॉर्मेशन मौजूद होती है तो उसके अगेंस्ट फिर ये लोग प्रॉम्प्ट एक्शन करने के काबिल हो जाते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका था, खतरात मौजूद थे
اور جو جس ایک تو معاشی بحران ہے ملک میں، اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ ایک سخت فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں حکومتوں کو، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو، تو یہ پاکستان کے لیے ایک اچھی چیز نہیں ہے. اس کو سب کو مل بیٹھ کے یکسوئی کے ساتھ، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں پالیٹکس کو جو ہے وہ اسائڈ کر دیا جاتا ہے اور پریورٹی جو ہے وہ پاکستان ہوتی ہے. یہ تمام بڑے سیاسی جماعت جو ہیں اور ریاستی ادارے جو ہیں، ان سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے پر سیریسنس کے ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے. اور جب سیریسنس کے ساتھ بیٹھیں گے تو پاکستان فرسٹ، پاکستان پریورٹی ہونا چاہیے، نہ کہ اپنے سیاسی ایجنڈا. جب آپ ایک یکسوئی کے ساتھ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یقیناً پاکستان میں یہ والے جو ایشوز ہمارے ہیں، چاہے وہ اکنامک ہو، چاہے وہ لا اینڈ آرڈر سے ریلیٹڈ ہو، چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور بہت مطلب جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری رینجرز، ہمارے پولیس کے اہلکار اور اس میں اسپیشل سیکیورٹی یونٹ SSU جو ہے، ان کے بھی جوان جو ہے، جس طرح سے انہوں نے اس میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور انہوں نے اپنا اس میں کردار ادا کیا اور جو دہشت گرد ان کو جہنم حاصل کیا. میں اسٹار عباسی صاحب آپ کی بھی اس میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے دیکھا کس طرح سے بہادری سے ہمارے پولیس کے اہلکار، رینجرز کے اہلکار اور SSG کی بھی ہمارے اس میں اہلکار جو انہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا اور جو دہشت گرد جو گھسے تھے ان کی کوششیں ناکام بنائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ندا. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ، اور اس افسوسناک واقعے کا جو سب سے مثبت پہلو تھا وہ یہ تھا کہ ہماری پولیس جو بہت زیادہ ڈی مورلائز تھی، اس نے کل اس طرح کا کارنامہ سر انجام دیا کہ جس سے پولیس کا مورال ہائی ہوا ہوگا. کیونکہ بیسکلی دہشت گردوں کا جو ٹارگٹ تھا، پولیس کو ٹارگٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شہر میں خوف کی فضا قائم کر سکیں. کیونکہ جو حفاظت کرنے والے ہیں اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو پھر عام شہری کیسے محفوظ ہوگا. تو ان دہشت گردوں کی اس سازش کو بڑی بہادری سے ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے نوجوان، جس میں SSU ہے، پولیس ہے، رینجرز ہے، سب نے، اور میں ایون اس خاکروب کو بھی کہوں گا، خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو اپنی فرائض کی انجام دہی کے لیے وہاں موجود تھا اور وہ اپنی جان سے گیا. لیکن ایشو صرف یہ ہے کہ علی نے بہت اچھی باتیں کی اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں اپنی کافی چیزوں کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں آپ یہ دیکھیے کہ کراچی شہر جو عرصہ دراز سے کئی دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار تھا، پھر ایک اچھا سپین آیا کہ کراچی میں کی رونقیں بحال ہوئیں اور روشنی کا شہر دوبارہ سے بننا شروع ہوا، امن تھا. لیکن ایک ایسے موقع پہ جب آپ کا ایک کرکٹ ایونٹ ہو رہا ہے اور پوری دنیا کی نظر فوکسڈ ہے کراچی شہر پہ بھی اور سارا کچھ، ایسے وقت میں، اور پھر آپ کے کراچی کے تقریباً 9 حلقوں میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہونے جا رہا ہے ودن اے منتھ، تو ایک بڑی آبادی ہے. تو اس کے اندر اس طرح کا واقعہ ہونے کے جو ہے کئی پہلو ہیں اور ہمیں ہر پہلو کو بڑی زبردست طریقے سے دیکھنا ہے. دیکھیں ابھی تک تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے کہ دہشت گرد کتنے تھے. یعنی آلموسٹ آپریشن کو ختم ہوئے بھی 16 گھنٹے 14 گھنٹے ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے اچھا کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ 6 تھے، کہیں 7، کہیں ابھی جو تعداد بتائی جا رہی مطلب 3 دہشت گرد جو ہیں وہ 2 یا 3 اس طرح سے یہ ابھی تک تعداد بتائی جا رہی ہے. جس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ نے بہت اچھے طریقے سے اس کی پوری مانیٹرنگ کی اور پورا 4 گھنٹے گزارے اور آپریشن جو ہے سکسیسفل رہا. 4 گھنٹے کے بعد جو ہے چاروں فلورز جو ہے وہ کلیئر ہوئے اور الحمدللہ دہشت گرد. اس میں ایک فیکٹر جو میں گورنمنٹ کی طرف سے، میں ان کا ایڈوکیٹ تو نہیں ہوں، لیکن میں گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جو دہشت گرد مارے گئے ان کے علاوہ ہو سکتا ہے کوئی دہشت گرد زندہ پکڑے گئے اور ان کو آئیڈینٹیفائی اس وقت نہ کیا جا رہا ہو، فور سم ریزنز، انڈر آبزرویشنز ہوں، انڈر انٹروگیشن ہوں، تاکہ جو ان کے بھیجنے والے تھے ان کو یہ ہو کہ اگر 2 یا 3 ہلاک ہوئے ہیں تو باقی کہاں گئے. تو یہ ایک گورنمنٹ کی ایک پازیٹیو پالیسی ہو سکتی ہے کہ وہ ایگزیکٹ فگر نہیں دے رہی. یہ اچھی بات ہے کیونکہ گورنمنٹ کے جو کام کرنے کے ان کو کرنا چاہیے اور ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، صرف کرٹیسائز ہی نہیں کرنا چاہیے. بالکل جیسے ابھی علی صاحب نے کہا کہ جو سیاسی اختلافات ہیں، سیاسی معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ جو چیزیں اس کو ہمیں ایک پیج پہ رہ کے سوچنا چاہیے. ندا یہ کہتا ہوں ہماری سیاست، ہماری ہر چیز جو ہے
وہ اس ملک اور شہر سے وابستہ ہے. اس ملک میں امن ہوگا, اس شہر میں امن ہوگا تو ہماری سیاست بھی ہے. ہمارے سیاست کیا ہے, ہمارا کسی سے کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی ہے. ڈفرینس آف اوپینین از پالیٹکس. تو ہمارا ڈفرینس آف اوپینین ہے. علی جس نظر سے چیزوں کو دیکھتے ہیں میں شاید دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہوں, تو اس میں یہ نہیں ہے کہ یہ غلط ہے یا میں صحیح ہوں یا کچھ. ہر ایک کا اپنا اوپینین, اور ہمیں برداشت کا پہلو رکھنا چاہیے, دوسرے کے اوپینین کے احترام کرنا چاہیے. تو اس وقت جو پوزیشن ہے میرے خیال میں ہمیں سب سے زیادہ جو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے وہ اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے تو جو اہلکار اندر موجود تھے, جب تک باہر سے سپورٹ نہیں, پہلے تو انہوں نے مقابلہ کیا. کیونکہ آلدو وہ تو نارمل ایک سیکیورٹی تھی نا شام کی ٹائم پہ, لیکن انہوں نے بڑی بہادری سے مقابلہ کیا, انلیس اینڈ انٹل کہ پھر باہر سے رینجرز کی مدد آ گئی, ایس ایس یو کی آ گئی. تو میں سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ ان کو ہم خراج تحسین پیش کریں, کیونکہ ان کو ہٹ کرنے کا مقصد ان کو ڈیمورلائز کر کے شہر کے عوام کو ڈیمورلائز کرنا تھا کہ اگر جو ہماری حفاظت پہ معمور لوگ ہیں وہ خود محفوظ نہیں تو ہم کیسے محفوظ ہیں. بالکل, یہ تو آپ نے بہت پوائنٹ کی بات کی ہے. اس پہ میں علی صاحب آپ کی بھی رائے جانتی ہوں, آپ کیا کہتے ہیں, آپ کتنے اتفاق کریں گے؟ جیسا آپ نے اپنے انٹرو میں بتایا, کوئی ٹارگیٹڈ ایکشن ہوا, پولیس کو ٹارگٹ کیا. یقیناً پولیس جو ہے وہ عوام کی حفاظت کی ذمہ داری جو ہے وہ پولیس کے پاس ہے, محافظ ہیں ہمارے, اور انہی کو ٹارگٹ کرنا. تو اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ جی ان کو ٹارگٹ کر دیں گے تو پھر جو اوور آل شہر کی صورتحال ہے اس کو مزید خراب کرنے میں نا یہ والا فیکٹر جو ہے بڑا کردار ادا کرے گا. تو میں نے جیسے اپنے اسٹارٹ میں کہی تھی یہ بات کہ جس انداز کے ساتھ پولیس نے اس آپریشن کو اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکاروں نے جو اس آپریشن کو کنڈکٹ کر کے خاتمہ کیا دہشت گردوں کا, یہ بالکل کلیئر میسج دیا ہے کہ دہشت گردوں کے لیے اس شہر میں, اس ملک میں ہمارے پاس اسپیس موجود نہیں ہے. دہشت گردی کا خاتمہ ہماری اولین ترجیح ہے, ہونی بھی چاہیے, کیونکہ جس انداز سے ہم ایک پوسٹ 9/11 جس صورتحال سے گزرے اور پھر پشاور APS اٹیک, تو میسج بڑا کلیئر جانا چاہیے. اور الحمدللہ کل میسج بڑا کلیئر گیا ہے ہماری پولیس کی جانب سے, ہمارے رینجرز کی جانب سے, اور جو جتنے بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جنہوں نے اس آپریشن میں اپنا کردار ادا کیا, اور جس انداز سے اس پوری صورتحال کو اس کا آؤٹ برس جو ہے نا, بہت کراچی میں بہت ساری فالٹ لائن موجود ہیں اس شہر میں. کثیر اللسانی شہر ہے, کثیر القومیتی شہر ہے, یہاں پر فالٹ لائن بہت ساری موجود ہیں. بہت سارے ایسے ایریاز ہیں جس میں یہ چیزیں ٹریگر ہو سکتی ہیں. کسی ایک جگہ پہ اٹیک کرنا, اس کا ریئیکشن دیگر علاقوں میں بھی آ سکتا ہے, اور اس سے الٹیمیٹلی ہوگا یہ کہ شہر کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہو جائے گی. جس انداز کے ساتھ ان کو کنفائنڈ کیا گیا اور ان کا خاتمہ کیا گیا, کمینڈیبل جاب ڈن بائی سندھ پولیس. اور میں پھر دوبارہ یہی بات کہوں گا کہ ہمیں دہشت گردی کا جو افرید ہے, جو یہ پرابلم ہے جس کو ہم کوئی 2 دہائیوں سے اسپیسیفکلی اگر میں بات کروں پوسٹ 9/11 اس کو ہم کیری کر رہے ہیں, تو اس میں بہت سارے ایسے ہیں کہ وہ اپولوجسٹ بن کے بیٹھ جاتے ہیں ان لوگوں کے. ہمیں کچھ حدود اور قیود ڈیفائن کرنے ہوں گے. دیکھیے نیشنل ایکشن پلان میں کیا چیز طے ہوئی تھی, جو چیزیں طے ہوئی تھی, وہ جو پوائنٹس طے ہوئے تھے جس میں ریاست اور حکومت اور تمام سیاسی جماعتیں آن بورڈ تھیں, ذرا نیشنل ایکشن پلان کو ریوزٹ تو کیجئے کہ کتنے اس پہ کتنے پوائنٹس پہ جس پہ سب لوگ متفق تھے کیا عمل درآمد ہوا ہے. تو جواب آئے گا بہت سارے پوائنٹس کو لے کے کہ نہیں جی نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا, کس کی ذمہ داری تھی, اس کے لیے کچھ نہ کچھ میکینزم بنانا ہوگا. کیونکہ ہم اب 75 سال گزر چکے ہیں, کیا مزید 20 سال 30 سال اسی انداز سے چیزوں کو کیری کرتے رہنا ہے, یا آپ نے فل اسٹاپ لگانا ہے؟ ہمارے پاس نیشنل ایکشن پلان جیسا جو مسودہ ہے جس پہ تمام لوگوں کا کنسنسس ہے. میں بار بار ایمفیسائز اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ وہ ایک کنسنسس کا ڈاکومنٹ ہے جس پہ تمام لوگوں نے ایگری کیا تھا. شہر کراچی سے لے کر خیبر تک تمام ہی اسٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ تھے. جب آن بورڈ تھے اس کی امپلیمنٹیشن میں جس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اگر نہیں ادا کی جا رہی تو ان کو بھی کٹہرے میں لانا ہوگا کہ کیوں یہ واقعات دوبارہ ہو رہے ہیں, کیوں ہماری انٹیلیجنس کا جو ہے وہ. دیکھیں علی صاحب, یہ چیز نا بھی کافی تیزی سے بڑھ رہی ہے. آپ پشاور چلے جائیں اور دوبارہ سے یہ بم بلاسٹ اور یہ دہشت گردی جو ہے دوبارہ سے اٹھنا شروع ہو گئی ہے. مطلب بیچ میں کافی امن ہو چکا تھا اس چیز کے اوپر, لیکن پھر سے کراچی میں بہت حد تک امن تھا. مطلب یہ پہلا جو واقعہ آیا اور انہوں نے ٹارگیٹ ہی پہلے ہماری جو ہے پولیس کو کیا. مطلب پولیس سے جو ہے اب وہ خدا نخواستہ وہ آگے
آگے نہ بڑھے اس سے پہلے کہ ہمیں اسے کنٹرول کرنا پڑے گا. اچھا میں بہت امپورٹنٹ سوال کہ مطلب یہ اتنا آسان نہیں تھا ان کے آفس میں اس طرح سے داخل ہونا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پہلے ان کی رائکی کروائی گئی تھی کیونکہ یہ ساری فلورز اور یہ مطلب جب تک آپ کو پتا نہ تو آپ کہیں پہ ایسے جا نہیں سکتے؟ دیکھیں کچھ یہ جو ہمارے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے کا لیٹر ہے منسٹری آف انٹیریئر کا کہ جس میں وہ تھریٹ جاری کیا گیا تھا, تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا تھا کہ مختلف بلڈنگز جو ہیں وہ ان کے ٹارگٹ پر ہیں. اچھا یہ بلڈنگز پبلک مطلب ایوری بڈی نوز کہ اس کی کیا کتنی بلڈنگز ہیں, کہاں سے انٹرنس ہے, کہاں سے ایگزٹ ہے, کیونکہ پبلک ایکسس سب جگہ موجود ہے نا. کراچی پولیس آفس کیا صرف پولیس والوں کے لیے تھوڑی, اس میں عوام بھی تو آتی ہے. تو جاوید موڈو صاحب جو مطلب وہ سب سے ہی بہت اچھے سے ملتے ہیں. لیکن پولیس افسر ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے ملیں اور وہ ملتے ہوں گے اگر تو وہ ایکسس تو موجود ہے. ٹھیک ہے نا. یہ باتیں کرنا کہ جی ان کی وہ پریپیئرڈ نہیں تھے, بھائی پریپیئرڈ نہیں تھے تو پھر اٹیک نہیں کرتے. ہم بجائے اس کے کہ اس ڈیٹیل میں جائیں کہ یہ کیسے کر دیا, کیوں کر دیا, ایک چیز ہو گئی, غلط ہوئی ہے, آگے نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے اپنا انٹیلیجنس میکینزم بہتر کرنا ہوگا سب کو, چاہے وہ پولیس ہو چاہے وہ رینجرز ہو. کیونکہ ایک واقعہ ہو گیا اس کا مطلب ہے ہمارا جو ایگزسٹنگ جو انٹیلیجنس کا میکینزم ہے وہ فیل ہو گیا. ان کو پتہ نہیں لگا کہ بھئی یہاں پہ ہونے والا ہے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس تمام رپورٹس موجود ہوتی ہیں کہ یہاں پہ یہ خطرہ موجود ہے, اسی لیے تو الرٹ جاری کیا جاتا ہے. الرٹ جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا جنیرک ہوتا ہے, ان کو کیونکہ ٹائم اور ڈیٹ تو پتہ نہیں ہوتی کہ کب دہشت گرد آ جائے گا اور وہ اٹیک کر دے گا, بٹ دے ہیو آل دا انفارمیشن. امیڈیٹلی ان کے پاس یہ بھی انفارمیشن آ جاتی ہے چیزوں میں, اس نظام کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. اور جہاں جہاں ان کے پاس یہ موجودگی اس شہر میں بہت بے ہنگم طریقے سے جو ہے وہ آباد کاری زبردستی کروائی جا رہی ہے, اس میں کوئی کلام نہیں ہے. 10 15 20 سالوں سے یہ ریگولر بیسس پہ دیکھتے آ رہے ہیں. میں کوئی پولیٹیکل بیشنگ نہیں کر رہا ہوں, ایک ریالٹی بتا رہا ہوں. یہاں پر کتنی آبادیاں ایسی ہیں جہاں پہ پولیس کا ایکسس موجود نہیں ہے, پولیس نہیں جا سکتی, ایون رینجرز نہیں جا سکتی, ایسی آبادیاں موجود ہیں وہاں پہ, آپریشن کنڈکٹ نہیں کر سکتے. ان کو کون لا کے بٹھا رہا ہے, ان کو کس لیے بٹھایا جا رہا ہے. پھر یہاں پہ فائنینشیل سب چیزوں کا جو اکنامک کنڈیشن ہوتی ہے نا وہ ون آف دا مین فیکٹر ہوتی ہے. ملک کی اکنامکس خراب ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہاں کی اکانومی خراب ہوئی ہوئی ہے. یہاں لوگ بسلسلہ معاش مختلف شہروں سے کراچی کا رخ کرتے ہیں. یہ جتنی فالٹ لائن پورے پاکستان میں آپ کو ملیں گی وہ اس شہر میں اس کی سمری یہاں پہ مل جائے گی. اگر کسی شہر میں سیکٹیرین ایشوز موجود ہیں, اگر میں بات کروں ڈیرہ اسماعیل خان کی, تو ڈیرہ اسماعیل خان سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ کراچی میں بھی موجود ہیں. تو وہ فالٹ لائن جہاں سے وہ جب یہ مائگریشن ہوتی ہے انٹرنل, تو جہاں سے وہ اپنا کلچر لاتے ہیں, اپنا ٹریڈیشن لاتے ہیں, تو ساتھ ساتھ وہ فالٹ لائنز بھی لا رہے ہوتے ہیں. اس فالٹ لائن کو نیوٹرلائز کرنے کی ذمہ داری بنتی ہے ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی. جس انداز سے اس شہر کو کیری کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں کیا گیا ہے, اسی لیے آپ یہاں پہ اسٹریٹ کرائم کی واردات میں بہت شدت دیکھتے ہیں. یہاں پولیس جو ہم جن صاحب کا تذکرہ کر رہی تھی, جن پولیس افسر کا, انہوں نے تو ایک فضول قسم کے بیانات دینا شروع کر دیے تھے نا پچھلے دنوں کہ وہ کراچی والے نکلتے ہی کیوں ہیں, گھر بیٹھ جائیں, آپ کو نکلنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب ایک پولیس افسر کی جانب سے اس طرح کے بے ہنگم اور بے تکے سے اسٹیٹمنٹ جاری کرنا, بجائے اس کے کہ وہ اپنی خامیوں کو دور کریں, یہ والے کام کر رہے تھے. بہرحال جس کے بعد انہوں نے حکومت کی جانب سے ابھی جو ہے وہ اس چیز کی نفی آ گئی تھی. تو ان سارے ایشوز کو آپ کو سم اپ کرنا ہوگا. پاکستان بہت سارے مسائل سے نبردآزمہ ہے, یہ شہر بہت سارے مسائل سے نبردآزمہ ہے. ہمیں اس شہر کو بہتر کرنے کے لیے ادھر کی اکنامکس بہتر کرنی ہوگی, ادھر کی اکنامکس بہتر کرنے کے لیے پاکستان کی اکنامکس بہتر کرنی ہوگی, فائنینشیل کنڈیشن بہتر کرنی ہوگی. یہاں پر جتنی انسرجنسی ہو گئی ہے مختلف لوگوں کی جن کی کوئی ٹریکنگ نہیں ہے, میں آپ جو ہے نا جو مقامی ہیں یہاں کے, ان کے اوپر ایک انداز سے ٹریکنگ موجود ہے, وہ ٹریسیبل ہے. مگر ان لوگوں کا آپ کیا کریں گے جن کو لا کے بٹھا دیا گیا, جن کی کوئی ٹریسیبلٹی نہیں ہے, بسوں میں بھر کے لا کے بٹھا دیا گیا ہے, کوئی ٹریکنگ نہیں ہے. وہ کیا کر رہے ہیں, کس مقصد کے تحت آئے ہیں. ان کو بھی 2 وقت کی روٹی کھانی ہے, ان کو بھی بجلی استعمال کرنی ہے, ان کو گیس استعمال کرنی ہے, ان کو پانی استعمال کرنا ہے. تو یہاں کا پورا جو نظام جو حیات ہوتا ہے نا کسی بھی شہر کا انسانوں کا, وہ خراب کر دیا گیا اس شہر کا. تو یہ والے واقعات میں آپ کی انٹیلیجنس
اور مزید بہتر ہونی چاہیے. وہ مزید بہتر کیا ہونی ہے, وہ اور خراب ہوتی جا رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ الٹیمیٹلی نقصان پاکستان کا ہوگا. بالکل ٹھیک. اسرار صاحب, میں سیم کوشچن جو میں نے علی صاحب سے کیا وہ میں آپ سے بھی کروں گی, کیونکہ جس طرح سے آپ نے دیکھا, آپ نے خود بھی وزٹ کیا ہوگا پولیس چیف کراچی کے آفس. مطلب 2 گیٹس ہیں, ایک جو مین ہے, جو مین انٹرنس ہے, اور ایک بیک سائڈ ہے. مطلب وہ پورا کورڈ ہوتا ہے, وہاں پہ بیریئرز لگائے ہوئے, سیکیورٹی بہت وہاں پہ ہائی الرٹ ہوتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ جو کوئی اگر وہاں پر جاتا ہے تو پہلے سے اس کا نام دیا جاتا ہے, مطلب اس کا ایسے اتنی ایکسس نہیں ہے, اتنے ایزیلی وہ اندر انٹر ہو نہیں سکتا جب تک پہلے سے انفارمیشن نہ ہو نیچے جو وہاں پہ ان کی جو اسٹاف ہے. اس کے علاوہ مطلب وہ کیسے اندر انٹر ہو گئی, مطلب بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اور اس کے بعد اتنے جدید قسم کے اسلحہ ان کے پاس ہینڈ گرینیڈس موجود تھے. مطلب اگر کوئی اندر ایسی آتا, اگر فار ایگزامپل کہ اگر انہوں نے جیسا بولا کہ وہ یونیفارم میں تھے, تو یونیفارم میں وہ جو ہے ہینڈ گرینیڈس ان کے پاس تھے, وہ جدید قسم کے اسلحہ ان کے پاس تھے. چلے اسلحہ تو پولیس کے پاس ہوتا ہے, چلے اس پہ کوئی شک نہیں ہوتا, لیکن جو یونیفارم کہاں سے آیا, ان کے پاس جو بیجز کی اگر بات کرتے ہیں, جو ہینڈ گرینیڈس تھے, یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پہ. دیکھیں یہ بالکل امپورٹنٹ چیز کیا ہے, امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ پولیس پر حملہ نہیں کیا گیا, پولیس کے ہیڈ آفس پہ کیا. بہت بڑی بات یہ ہے امپورٹنٹ ہے. دیکھیں اگر پولیس کو کہیں بھی کسی تھانے کو ٹارگٹ کیا جا بالکل, سکتا جیسے تھا, بیچ میں پولیس اہلکاروں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا پہلے. پولیس کے ہیڈ آفس کو ٹارگٹ کرنے کا, اور پھر میں ڈس ایگری کروں گا ان سے کہ عام ایکسس ایک فلور سے اوپر نہیں ہے, باقی فلورز پہ عام پبلک کی ایکسس نہیں ہے. ایون جو فرسٹ فلور کی ڈیوٹی والا ہے وہ سیکنڈ فلور پہ وداؤٹ کارڈ نہیں جا سکتا, وداؤٹ دا پرمیشن آف دیٹ فلور نہیں جا سکتا. لیکن ان کے پاس تمام بلو پرنٹس موجود تھے, رستہ کہاں سے کس فلور پہ جانا ہے, کس فلور سے کیسے انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. دیکھیے اگر آپ نے آئندہ کے واقعات کو روکنا ہے تو اس واقعے کی تھورلی آپ انویسٹیگیشن کریں. وہ اس لیے کہ دیکھیں آپ اور میں شام کے ٹائم پہ یا رات کے ٹائم پہ کسی روڈ پہ جاتے تو ہمیں تو پولیس والے روک کے فٹافٹ کہتے ہیں جی گاڑی کی تلاشی دو. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, اگر ان کی گاڑی میں اتنے ویپن تھے تو ان کو کسی جگہ کیوں نہیں روکا؟ نہیں چلے یونیفارم میں تھے نا, تو مطلب جو یونیفارم میں ہونے کے باوجود دیکھیں ہمارے ایک اور المیہ, یونیفارم کا المیہ میں بتا دوں, مطلب کہاں سے آیا, مطلب یہ تھا یونیفارم کا المیہ میں بتا دوں. یہاں پر بہت آسانی سے آپ کسی کو بھی عام کپڑوں میں بھی جائیں اور پولیس والا آپ کو روکے تو آپ کہیں جی میں فلانا انسپیکٹر فلانا ہوں, وہ آپ کو سلوٹ مارے گا, وہ ویریفائی نہیں کرے گا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو سلوٹ مارے گا کہ سر چلے. نہیں, یہاں پہ ایک عام انسان کے تعلقات ہوتے ہیں, اس کو بھی سلوٹ مارے جاتے ہیں. یہی دیکھیں نا, اگر آپ جب دوسری دنیا کے ممالک کے ساتھ اپنا کمپیریزن کرتے کہ وہاں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے, تو وہاں کیوں نہیں ہوتے؟ اس کی بنیادی وجوہات یہی ہیں کہ جو ہماری کوتاہیاں اور کمیاں ہیں ہم ان کو دور نہیں کرتے, بلکہ ہم اب یہ ایک واقعہ ہوا, ہم نے بڑی اس کے اوپر تقاریر بھی کی اور پروگرامز بھی کیے سب کچھ, لیکن اگلے 3-4 دن بعد ہم ایک بھول کے اس کو بیٹھ جائیں گے unless and until کوئی نیا سانحہ نہ ہو. ہم اس شہر کے یا اس پاکستان کے حوالے سے معذرت کے ساتھ اتنے بےحس ہو چکے ہیں کہ ہم واقعہ بھولنے میں ٹائم نہیں لگاتے اور اگلے واقعے کا انتظار کرتے ہیں کہ وہ کب ہوگا. اپنے سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے, مطلب اس طرح کے واقعات کو بھولنا نہیں چاہیے. مطلب بہت بڑا واقعہ اگر دیکھا جائے تو مطلب ہماری پوری پولیس کے اوپر ایک بہت بڑا مطلب یہ ایک, دیکھیں اللہ نہ کرے کل ہماری پولیس کی شہادتیں زیادہ ہو جاتی ہیں, آپ کی ڈیمورلائز ہو جاتی پولیس. اگر پولیس ڈیمورلائز ہو جاتی تو شہر کس کے رحم و کرم پہ تھا؟ یہ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی کا شہر کس کے رحم و کرم پہ تھا؟ دہشت گردوں کے اوپر. پولیس اور رینجرز ہماری پاک آرمی کی طرف, یہ ظاہر سی بات ہے وہی ہمارے محافظ ہیں. پوائنٹ 1 یہی ہے کہ ان کا جو ایم تھا کہ ڈیمورلائز کرا جائے محافظوں کو, عوام آٹومیٹکلی ڈیمورلائز ہو جائے گی. یہ تو ان کا زبردست رسپانس تھا کہ انہوں نے ان کے اس مقصد کو کامیاب نہیں ہونے دیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ کیا وہ دوبارہ کوشش نہیں کریں گے؟ کیا وہ اپنی شکست تسلیم کر لیں گے کہ جی ہمارے بندے مارے گئے تو اب ہم دوبارہ جو ہے نا وہ پھر کوشش کریں؟ اچھا, اس میں جو چیزیں کافی حد تک کنٹرول ہوئی ہیں وہ کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں آپ کے شہر کے جو انٹری پوائنٹس تھے ان کے اوپر رینجز کی جو چیک پوسٹیں ہیں, آپ کی جتنی بھی گاڑیاں آتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے, جتنی بھی مسافر بسیں آتی ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے, ان کے NICs کو چیک کیا جاتا ہے, وہ شہر سے باہر کے ہیں تو ان کی تھورلی ان کے سامان کی بھی چیکنگ ہوتی ہے. کافی حد تک یہ چیزیں. لیکن اب اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جس کی طرف علی نے اشارہ کیا وہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ کی معاشی صورتحال خراب ہوگی نا تو دہشت گردوں کو ریکروٹنگ کرنے میں آسانی ہوگی. کہ غریب کے بچے اگر بھوک سے رو رہے ہوں گے تو وہ تو کسی کے لیے بھی اعلیٰ کار بننے کے لیے تیار ہے, وہ تو کہہ رہا ہے میری فیملی تو بھوک سے مر رہی ہے,
تو میں کم سے کم اپنی فیملی کو بچانے کے لیے کسی کو مار دوں گا تو کیا جسٹیفائی کرتا ہے اپنے آپ کو. تو اکانومی از اے بیسک فیکٹر کہ آپ نے ٹیررزم کو اگر روکنا ہے, ٹیررزم کی ریکروٹنگ کو روکنا ہے, تو آپ نے اپنی شہر کی اکانومی کو بہتر کرنا ہے. یہاں آج پڑھا لکھا نوجوان بھی جو بیچارہ پرائیویٹ جابس میں تھا وہ بھی بے روزگار ہو کے گھوم رہا ہے, تو جو بیچارہ ریڈی والا تھا یا دوسرا تھا, تو یہ دہشت گردوں کی ریکروٹنگ آسان کر دی ہم نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس نظام موجود ہے. اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس آفس کے اندر پورے شہر کے جو کیمراز ہیں وہ ورک کرتے تھے. اب انہی کے اوپر سوالیہ نشان کہ کتنے کیمراز جو ہیں وہ ورک آؤٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. سیف سٹی پروجیکٹ کے تحت پچھلے 2 سال میں, اگر میں غلط ہوں تو علی مجھے کریکٹ کر دیں, کہ ایلوکیٹ ہوا بجٹ سیف سٹی کا کیمراز کا, اور وہ 3 سال میں پورا نہیں لگ سکا, لیکن اس کے اوپر کوئی جواب نہیں, کیونکہ ایک گورنمنٹ جو کنٹینیوشن آف تھرڈ ٹرم اپنی کر رہی ہے, وہ اپنے کیپٹل سٹی کو اگر سیکیورڈ نہیں کر پا رہی ہے تو پھر, اور پھر ایلوکیشن کی گئی سیف سٹی کے پروجیکٹ کے تحت کیمراز کی ایلوکیشن کی گئی, ان کے فنڈز جاری ہوئے, لیکن وہ کہاں لگے, وہ سوالیہ نشان ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے تاکہ آئندہ کا کوئی اس طرح کا واقعہ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے, میں بہت شکریہ ادا کروں گے سر عباسی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ایک شارٹ بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ. جی ناظرین, کچھ ہم نے بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی جو کہ گزشتہ رات پیش آنے والا واقعہ تھا پولیس چیف کراچی ایڈیشنل آئی جی کے دفتر میں. دہشت گرد جس طرح سے ان کی کوششوں کو ناکام بنایا, جس پہ ہماری پولیس, ہماری رینجرز, ہمارے جو ایس ایس یو کے نوجوان, اور اس کے علاوہ آئی جی سندھ اور جس طرح سے وزیر اعلیٰ سندھ اور باقی دیگر لوگوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا. ابھی ہمیں اسٹوڈیو سے جوائن کے ہمارے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ خواجہ نویس صاحب. خوش آمدید کہوں گی. علی خورشید صاحب ہمارے ساتھ پہلے سے موجود ہیں. سر آپ کیا کہیں گے جو کل واقعہ پیش آیا, افسوسناک واقعہ؟ پہلے تو جی یہ جو شہداء ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں, ویسے وہ شہید ہیں, ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام, اعلیٰ ترین مقام پہ فائز کرے, اور خاص طور پہ جو ان کے لواحقین ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر و جمیل کی توفیق عطا فرمائے, اور جو زخمی ہیں ان کے روح بس صحت ہونے کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو تیزی سے صحت یاب کر دے تاکہ وہ واپس اپنی فیملیز میں آ جائیں اور واپس اپنی ڈیوٹیوں پہ بحال ہو جائیں. ٹھیک ہے, آمین ثم آمین. ٹھیک ہے خواجہ صاحب, بڑے افسوسناک واقعہ ہے, دکھ کی بات ہے کہ ہر روز آئے دن خبر آتی ہے کہ آج اتنے لوگ شہید ہو گئے, آج اتنے لوگ شہید ہو گئے. پہلے پشاور کے واقعے کا غم ابھی کم نہیں ہوا تھا, تو یہ ایک نیا واقعہ کراچی میں ہو گیا. یعنی ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کی گرپ جو ہے اس کونے سے لے کر اس کونے تک ہے, یعنی پشاور کی ادھر پہاڑیوں سے لے کر یہ سمندر کے یہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ ایک ہمیں میسج ہے لیکن وہ جہاں بھی ہو ہمارے جو ہے ہماری رینج سے باہر نہیں ہے, سیکیورٹی داروں سے وہ جو ان کی گرفت سے دور نہیں ہے, ان کو پکڑ لیں گے, ان کو جو ہے باقی جہنم جیسے ان کو حاصل کیا ان کو بھی کر دیں گے, بھیج دیا. اس وقت وہ جہنم کی آگ میں جل رہے ہوں گے, وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ اس طرح کے ظالم لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے, اور وہ تو ہماری پولیس نے, رینجرز نے یہیں پہ انجام ان کا کر کے دکھا بھی دیا, اور ان کو سیدھا جہنم بھیج دیا جہاں جانے کے لیے وہ آئے تھے. وہ تو اوپر جانے کے ٹکٹ لے کے آئے تھے, وہاں آنے کا مطلب ہے کہ واپسی نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے سر. اس طرح کی سچویشن کو دیکھتے ہوئے آپ کی کیا رائے, آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ظاہر ہے آپ یہ دیکھیں ہماری سیکیورٹی کے اداروں کو ٹارگیٹ کیا گیا, اس سے پہلے مساجد اور دیگر جگہوں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, مطلب بیچ میں وکلاؤں کو بھی ٹارگیٹ کیا گیا تھا. بات یہ ہے کہ اب سیکیورٹی کے عملے کو کسی کو اس میں کرٹیسائز کرنا فضول ہے. دیکھیں یہ جس جگہ پہ یہ لوگ ٹارگٹ بناتے ہیں پہلے ریکی کرتے ہیں, کوئی ایسے گھر سے سوتے ہوئے اٹھ کے نہیں آ جاتے. ان کے بندے وہاں اندر بھی ہوتے ہیں جو ان کو موبائلوں پہ, آج کل موبائل آ گیا ہے, موبائلوں پہ اطلاع دے رہے ہوتے ہیں. ایک ایک بات ان کو پہلے سے پتہ ہوتی ہے, ان کو سب پتہ ہوتا ہے کہ اس وقت کتنے افسران حاضر ہیں, کتنے نہیں ہیں, کون آج غیر حاضر ہے, کون نہیں آیا. وہ پوری ریکی کر کے آتے ہیں. آنے کے بعد اسلحہ ہوتا ہے ان کے پاس, ہر چیز ہوتی ہے, اور پھر وہ آنے کا طریقہ پورا ان سے اپنے گھر میں پہلے ریہرسل کی ہوئی ہوتی ہے, اور اسی طرح وہ آ کے اٹیک کرتے ہیں. لیکن شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہماری فورسز جو ہیں وہ اتنی الرٹ ہیں کہ اب جو اندر تو آ گیا ہے اس کا واپسی کا راستہ نہیں ہے. صحیح بات ہے. اچھا اب بات کیا ہے کہ یہ جو جگہ ہے نا, جیسے مسجد ہے, آپ مسجد کے باہر 2 بندے بٹھا دیں,
ہر آدمی نے مسجد میں اس کو کھلا اجازت ہے اندر آ جائے. اگر آپ مسجد پہ روک دیں بندوں کو, کل شور مچ جائے گا کہ اللہ کے گھر کے اوپر پہرے لگا دیے ہیں, اندر نہیں آنے دے رہے. تو ہر آدمی کو آنا ہے. اگر وہاں ایک ایک آدمی کی جیب کی تلاشی لینی شروع کر دیں تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. ابھی ہماری جو مسجد ہے وہاں پہ جمعے والے دن وہ باقاعدہ چیک کرتے تھے. اس زمانے میں بہت زیادہ ٹیررزم بڑھ گیا تھا, تو وہی ہوتا تھا کہ کیوں بن جاتی تھی اور وہاں جمعہ لیٹ ہوتا تھا کہ بھائی لوگوں کی تلاشی ہو رہی ہے اندر آنے کے لیے. تو اب ان جگہوں پہ مجبوری ہے کہ لوگوں کو الاؤ کرنا ہے. ٹھیک. اور آنے والے سب شرفاء اور عزت دار لوگ ہیں. لیکن اب ہوتا کیا ہے کہ جو شریف ہے یا عزت دار ہے اس کے چہرے پہ کوئی بورڈ تو لگا ہوا نہیں ہوتا. اگر ٹیررسٹ بھی وہی والے کپڑے پہن لیتا ہے تو کیا پتہ چلا کہ اب اس کو کیسے کریں. اور اگر وہ بھی نئی کار میں اترتا ہے تو کوئی اس کے اوپر کوئی شک بھی نہیں کرتا. تو اس وجہ سے مطلب آپ سٹاپ نہیں کر سکتے اس کو. اسی طرح جیسے یہ آئی جی کا آفس ہے, نو ڈاؤٹ وہاں سیکیورٹی ہوتی ہے, ہر آنے والے سے پوچھتے ہیں آپ نے کس سے ملنا ہے, کیا ہے, یہ ہے. لیکن اب جس طرح اس میں بتا رہے ہیں کہ وہ وردیاں پہن کر آئے تھے تو پھر ظاہر ہے اب وہ سمجھتے ہیں سٹاف ممبر ہے, اس کو جانے دو بھائی, اوپر کام ہوگا. اب ہماری عدالتیں ہیں, سٹی کورٹ میں آپ دیکھ لیں صبح سے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں. ان کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اندر ہر ایک کی حاضری لگنی ہے. اگر باہر لیٹ ہو جائے گا تو اندر بیل کینسل ہو جائے گی, وہاں جائے گا تو آگے وارنٹ نکلے ہوئے ہوں گے. تو اس لیے الاؤ کرنا پڑتا ہے. جب ہمیں الاؤ کرنا پڑتا ہے تو پھر سیکیورٹی والے جو 2 آدمی وہاں گیٹ پہ کھڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا کیا قصور ہے. ان کو یہی بتایا جاتا ہے کہ بھائی کسی کو تنگ مت کرنا. جب وہ تنگ نہیں کرتے تو جیسے آئی جی صاحب کے احکامات حسن سلوک سے پیش آنا ہے. بالکل اس حوالے سے اپنے نمائندے عمران میزان سے بھی جانتے ہیں. عمران, آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں ابھی تک کی, کیونکہ کل جو واقعہ پیش آیا انتہائی افسوسناک واقعہ تھا. ایڈیشنل آئی جی کے دفتر میں جس طرح سے دہشت گرد گھسے اور انہوں نے حملہ کیا, اور جو ہے پولیس نے جس طرح سے کامیاب آپریشن کرتے ہوئے جو ہے ان کی کوششیں ناکام بنائی. سب سے پہلے وہاں پہ کون پہنچا تھا؟ جی نیدا, میں آپ کو بتاؤں تو بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے گزشتہ رات کو آیا ہے, جو کہ دہشت گرد جو ہے کے پی او آفس جو کہ کراچی پولیس چیف کا آفس ہے وہاں پہ حملہ کرنے گھسے تھے. اور دوسری بات جو ہے میں بتاؤں آپ کو 5 گھنٹے تک یہ آپریشن چلتا رہا, جس میں 2 دہشت گردوں کو جو ہے جہنم واصل کر دیا, جس میں اہم کردار میں کہوں تو ایس ایس یو کے کمانڈو, آر اے ایف کے کمانڈو اور رینجر اور ہماری آرمی ان کا ہے, جو کہ 5 گھنٹے سے مسلسل جو ہے آپریشن میں حصہ لیتی رہی اور تینوں دہشت گرد کو جو ہے وہ جہنم واصل ہوا. ندا, میں آپ کو بتاؤں یہ تینوں دہشت گرد کا جو 2 کا جو خاص طور پر جو ابھی سامنے آ رہا ہے تعلق جو ہے وہ شمالی وزیرستان سے ہے, جو کہ لکی مروت سے ان کا تعلق ہے. اور تیسرے کی ابھی ندا شناخت جو ہے وہ ابھی نہیں ہو پائی کیونکہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے خودکش سے اڑا دیا تھا جیکٹ سے. اور ندا یہ جو تینوں جو غصے تھے یہ بڑا میں کہتا ہوں کہ کراچی پولیس چیف کا جو آفس ہے اس کو اڑانے کے لیے غصے تھے, کیونکہ ندا ان کے پاس جو جیکٹس جو ملی ہے خودکش جو ہے تقریباً ندا ان کے جو ویٹ ہے بارود سے بھرا ہوا 10 سے 15 کلو کی جو ایک جیکٹ تھی, جو کہ 2 جو ہے وہ پولیس نے اپنے حراست میں لے لیے, ایک کو جو ہے وہ اس نے خودکش اپنے آپ کو اڑا دیا. اور دوسری جانب ندا اگر میں بات کروں ٹی ٹی پی نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے, جو کہ کراچی کا ایک بار پھر امن برباد کرنے میں لگے ہوئے ہیں, کیونکہ ایک طرف پی ایس ایل ہو رہا ہے, دوسری جانب جو ہے یہ حادثہ ہو جانا, بڑا دہشت گردی کا سامنا ہو جانا, جس میں ہمارے جو ہے سیکورٹی فورسز کے جوان بھی شہید ہوئے, جس میں رینجرز کے سب انسپیکٹر تیمور جو ہے وہ شہید ہوئے, ہمارے پولیس کے جوان شہید ہوئے, ای ڈی کے رضاکار شہید ہوئے. تو ندا یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی ہو رہی تھی. اور ڈی آئی جی ساؤتھ عرفان بلوچ کا یہ کہنا تھا کہ یہ 10 سے 15 دن سے ریکی کر رہے تھے کہ کس ٹائم یہاں پر جو ہے لوگوں کا رش نہیں ہوتا, سناٹا ہوتا ہے. اور جو ان میں استعمال میں جو کرولا ایک گاڑی جو آئی ہے وہ 2008 کا ماڈل ندا, وہ لانڈی سے رجسٹرڈ ہے وہ گاڑی, جس کا جو آنر ہے اس کو جو ہے کامران حراست میں لے لیا. اس کا کہنا ہے کہ میں نے 4-5 دن پہلے یہ گاڑی بیچی تھی,
जो कि इन्होंने अपने नाम नहीं की थी, और ये 2 की जो है शनाख्त हुई है। जी निदा। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान मिर्ज़ा, आपने तफसीलात बताई। अली खुर्शीद साहब, जिस तरह आपने सुना, हमारे नुमाइंदे भी उन्होंने पूरे तफसीलात से हमें आगाह किया। उन्होंने बताया कि मतलब 10 से 12 किलो की उन्होंने जैकेट्स वेयर की हुई थी, और मतलब उनका पूरा प्लान था कि किसी तरीके से जो ये जो उनकी दहशतगर्दी वो कामयाब हो जाए। वो जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाखों करोड़ों करब है कि हमारे पुलिस के इदारे जो हैं उन्होंने जो है फौरी इसके ऊपर कंट्रोल पाया, और जो है वो उन्होंने समझदारी से मुजाहिरा किया। आप क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ये हो जाता तो वाकई ये बहुत बड़ा मतलब यकीनन अगर ये अपने जो अज़ाइम लेकर आए थे उसमें अगर कामयाब हो जाते तो यकीनन बहुत ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान भी होता, हमारे बहुत सारे पुलिस के जवान जो हैं वो शहीद भी हो जाते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस ने इफ़ेक्टिव कार्रवाई की, रेंजर्स ने इफ़ेक्टिव कार्रवाई की, फिर इसी तरह दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें SSU है, पाकिस्तान आर्मी की भी बैक एंड पे सपोर्ट मौजूद थी। तो इन तमाम लोगों ने मिलकर इनके अज़ाइम को नाकाम बनाया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। और इसके अंदर जो फैक्टर्स हुकूमत, और फिर मैंने जैसे आपको बताया ना शुरू में कि इंटेलिजेंस मैकेनिज्म को बेहतर करना होगा। अब ये जैकेट्स कैरी कर रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं से लेकर आए होंगे। वो कब आई, कैसे आई, क्यों आई, इस पे पूरी रिसर्च करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है। जिन्होंने गाड़ी खरीदी थी करोला 2008 का मॉडल, जो कभी हमारे नुमाइंदे ने बताया, जो कामरान का बता रहे हैं, जो लांडी में से जिनका ताल्लुक है, तो वो भी इन्होंने 5 से 6 दिन पहले वो गाड़ी परचेज की थी और अपने नाम पर ट्रांसफ़र नहीं की। जी एग्जैक्टली, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इन तमाम चीज़ों पे पूरी थॉरो इन्वेस्टिगेशन जब होगी ना तो फिर इसमें से और बहुत सारी चीज़ें बाहर आएंगी। सही। और उस पे काम करना हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं और हुकूमतें, उन सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है कि उस चीज़ को बिल्कुल वो कहते हैं ना जड़ से ख़त्म करना, कि इस फैक्टर को, वो जो भी किसी भी ग्रुप से उसका ताल्लुक हो, TTP ने जो है वो इसकी जिम्मेदारी भी कबूल की है, तो उनका ये नेटवर्क यहाँ कितना मजबूत है इसकी भी रह की पुलिस के एंड से यकीनन उन्होंने की हुई होगी। इसको और बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि आगे इस शहर में इस तरह के वाक़यात ना हो, उससे बचा जा सके। और फिर बिलुमूम पूरे पाकिस्तान में हुकूमत पाकिस्तान की भी जिम्मेदारी है, हमारे जो वफाकी जो इंटेलिजेंस के इदारे उनकी जिम्मेदारी है, सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी भी है। ठीक है, ख्वाजा साहब क्या कहेंगे एंड में? बिल्कुल सही है, बस इन्होंने काफ़ी माशाल्लाह सैर हासिल बहस कर ली है, और बस वही है कि ये अफसोसनाक वाक़या है। आइंदा हमें अलर्ट रहना चाहिए। अब जो हो गया वो तो हो गया, हम कामयाब हो गए, उनको मार भी दिया, और माशाल्लाह अपनी सारी जानों को, अगरचे कुछ नुकसान हुआ है, बाकी जो बहुत बड़ा नुकसान होना था उस सब से हम बच गए हैं। लेकिन हमें इस पर इत्मीनान नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी कोशिशें जारी रखनी चाहिए कि आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों, और जो सिक्योरिटी के मामलात पर मामूर लोग हैं उन्हें चाहिए कि अब अपनी कोई एफिशिएंसी को बढ़ा दें, अपनी नौकरी को रूटीन नौकरी समझ के ना करें, बल्कि उस नौकरी को जहाद समझ के करें। ठीक है, बिल्कुल अपने अंदर जहादी जज्बा पैदा करें और अपने आप को अलर्ट और रेडी रखें हर वक्त किसी भी मामले के लिए। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया करूंगी आप लोगों का, अली खुर्शीदी साहब आपका, ख्वाजा नवी साहब आपका, आप लोगों ने टाइम दिया। जाते यही कहूँगी क्योंकि आज बहुत बड़ी रात है, शब महराज की रात है, तो जिस तरह से आपने देखा कि दहशतगर्दी फिर से जो है बढ़ रही है, तो इस बड़ी रात में आप लोग हमारे मुल्क, हमारे कराची, हमारे जितने भी फोर्सेस के इदारे हैं उन सब के लिए, उनकी खैरियत के लिए, उनके लिए, हमारे स्पेशली पाकिस्तान के लिए दुआ करें, क्योंकि ये वक्त वाकई बहुत मुश्किल वक्त है। इसमें हम सब ने ज़्यादा दुआएं करेंगे तो हम लोग इस वक्त से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। जाते जाते अपने मेज़बान इजाज़त, मुझे, मेरे मेहमानों की टीम को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।